नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। हमने कल 3 हिस्से मुकम्मल कर लिए हैं मनहज इनकलाब नबवी के, या जो उसमें 3 मराहिल बयान किए गए हैं उनकी तकमील हो गई है। आज हमने अगला मरला यानी जो सब्र महज़ और अदम तशद्दुद का मरला जिसे डॉक्टर साहब ने कह के बयान किया है, यानी ये जो चौथा है, ये मैं शुरू में भी वजाहत कर चुका हूँ, अभी दोबारा किए देता हूँ कि समझने के एतबार से ये पहला मरला, दूसरा मरला, तीसरा मरला, चौथा मरला और किसी न किसी दर्जे लॉजिकल सीक्वेंस भी यही बनेगा, लेकिन अमलन ये चारों के चारों एक ही वक्त में शुरू हो जाएंगे। जो ही वो इनकलाबी नज़रिए की दावत दी जाएगी, साथ ही जो शामिल होता जाएगा वो तंजीम साजी शुरू हो जाएगी, और जो शामिल नहीं होगा वो मुखालफत शुरू कर देगा। लिहाजा उसके साथ ही तरबियत भी शुरू हो जाएगी, और उसके साथ ही जो मुखालिफत है उस पर अदम तशद्दुद या सब्र महज़ की पॉलिसी भी शुरू हो जाएगी। तो ये चारों मरहले दर हकीकत इस एतबार से बैक वक्त शुरू होते हैं। एक तो ये वजाहत दरकार थी। दूसरा, कल जो हमने तकमील किया तरबियत वाले हिस्से की, तो उसके ज़िमन में चंद बातें और अर्ज़ करनी थी। वो सिर्फ़ इसलिए कि बाकी फ़िक्र भी जो समझा यह जाता है शायद बाकी चीज़ें अलहदा हैं और इस तरह है या उस तरह है, तो वो भी ज़रा क्लियरिटी होती चली जाए। तो इस मज़मून को, ये जो तरबियत वाला मज़मून है जिसे यहाँ डॉक्टर साहब ने इस तरह बयान किया है, इसे डॉक्टर साहब ने अपनी दीगर कुतुब में और तरह से भी बयान किया हुआ है। मसलन ये कि आप अगर दौरा तर्जुमा कुरान डॉक्टर साहब से सुने, तो उसमें जब आप डॉक्टर साहब पहुँचते हैं सूरह सफ़ पर, तो उसमें वो फरीज़ा इकामत दीन, वो उसकी जो है पूरी पुरज़ोर दावत और वो सारा जो है वो पेश करते हैं। उसके बाद जब सूरह जुमा में आते हैं तो वो सवाल उठाते हैं कि ये जो कारकुन जो ये इस्लामी इनकलाब लाएंगे, ये तैयार कैसे होंगे। तो इनकी तैयार करने का प्रोसेस ही तो तरबियत कहलाएगा ना। तो उसके लिए फिर वो कहते हैं ये उस दावत का जो इसासी मिनहाज है वो क्या है। एक ये मनहज इनकलाब है, एक वो अफराद तैयार करने का असासी मनहज है या मिनहाज है। तो वो फिर सूरह जुमा के हवाले से और कुरान मजीद के 4 मकामात के हवाले से डॉक्टर साहब बयान किया करते होते हैं कि हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। इस मौके पर डॉक्टर साहब ये भी बताते होते हैं कि जी ये बदर से पहले गार हिरा नज़र आता है, और ये कि तरबियत बड़ी ज़रूरी है, और ये वो इसासी मिनाज है कि जिसकी अहमियत ये है कि अगर मकसद बेसत वाली आयत कुरान मजीद में 3 जगहों पे आई है, तो ये असासी मिनाज वाली आयत जो है 4 जगहों पे आई है। और इसका ताल्लुक़ ये है कि वो अफराद जो कि बुनियान मरसूस बन सकें, जो ईसार कर सकें, जो अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम हो सकें, जो जज्बा जहाद से सरशार हों, जो ज़ौक़ इबादत में मुस्तग़रिक़ हों। तो ये अफराद तैयार कैसे होंगे जिन्हें किसी की मलामत की कोई परवाह न हो। तो ये जवां हिम्मत, ये जवां मर्द, ये तज़किया कैसे होगा, ये अफराद कैसे तैयार होंगे, ये सोचें कैसे बदलेंगी, ये इनकलाब अंदर कैसे आएगा, ये शख्सियतों का ये नया रुख परवान कैसे चढ़ेगा। तो वो इसके लिए कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए 4 जो है उनके ज़िम्मे अल्लाह ताला ने जो काम लगाए थे, तो वो दर हकीकत ये अफराद ही तैयार करने का काम है। उसमें नंबर 1 तिलावत आयात, नंबर 2 तज़किया, नंबर 3 तालीम किताब, और नंबर 4 तालीम हिकमत। फिर उसकी डॉक्टर साहब वजाहतें करते हैं। तो एक तो ये दौरा तर्जुमा कुरान के हवाले से ये बात मैं चाह रहा था कि आपके सामने आ जाए, इन 2 सूरतों को सामने रखकर, सूरह सफ़ और सूरह जुमा। फिर डॉक्टर साहब ने यही चीज़ जो उनका एक किताब है, बल्कि वो एक मकाला कहना चाहिए, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद बेसत, ये भी यानी जो इल्मी ज़ौक़ के लोग हों, जो ज़रा थोड़ा सा फ़लसफ़ियाना बैकग्राउंड रखते हों, वो इसको पढ़ेंगे तो दर हकीकत वहाँ भी ज़रा थोड़ा सा इल्मी अंदाज़ में मज़मून यही जो यहाँ तरबियत के ज़ैल में बयान हुआ है, वही मज़मून वहाँ पे भी बयान हुआ है, और वही आदाफ़ हैं जो वहाँ पे सामने आते हैं। फिर ज़िंदगी के बिल्कुल आखिरी दौर में, आपको मालूम है आखिरी हिस्से में आके डॉक्टर साहब ने सीरत खैरुल अनाम पे तकारीर की थी।
اور تھوڑا سا اگر میں اس کا آپ کو یعنی اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنی پوری فکر کو گویا سیرت خیر الانام کو بیان کرتے ہوئے زیر بحث لائے تھے، اور خاص طور پر یہ بات ذہن میں رہے کہ شاہد اسلم صاحب نے یہ گواہی دی ہے کہ جب انہوں نے پہلی مرتبہ مرکزی اسرے میں ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں یہ بات کہی ڈاکٹر صاحب کو مخاطب کر کے کہ ڈاکٹر صاحب ان لوگوں کو تو آپ کی فکر سے اتفاق ہی نہیں ہے، تھوڑی دیر چپ رہ کے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہاں بیٹا تم ٹھیک کہتے ہو، انہیں میری فکر سے اتفاق نہیں ہے، لیکن جب میں انہیں بلاتا ہوں تو یہ آتے ہی نہیں، میں کیا کروں؟ یہ وہ جس کی گواہی ہے، یہ وہ بات ہے جس کی گواہی شاہد اسلم صاحب نے دی ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ بلاتے ہیں، نہ خلجی صاحب آتے ہیں نہ عاقب صاحب آتے ہیں، یہ ان دونوں کا نام لے کے انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ تو پھر ڈاکٹر صاحب نے یہ جو ہے نا سلسلہ شروع کیا دروس کا، اور اس میں بطور خاص خلجی صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ نے ضرور شرکت کرنی ہے، اور یہ بات خود مجھے خلجی صاحب نے بتائی۔ وہ ڈاکٹر صاحب بھی سمجھ رہے ہیں کہ یعنی یہ ڈاکٹر صاحب کو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ عاقب صاحب کو بھی خراب کرنے والے خلجی صاحب ہیں۔ تو اپنے بچے کے بارے میں عام طور پہ ماؤں کا بھی طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اگر کچھ چوری کر کے بھی آئے تو وہ کہتے وہ پڑوسن کے بچے نے اسے اس کام پہ اکسایا ہوگا، تو اپنے بچے کو ہمیشہ بندہ الاؤنس دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو وہ الزام جو ہے وہ نہ صرف ڈاکٹر صاحب بلکہ پوری فیملی کی طرف سے وہ اسی طرف جاتا ہے کہ انہوں نے خراب کیا ہے، زاغ جو ہے نا وہ شاہین بچے کو صحبت زاغ خراب کر گئی ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہے وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، اس میں ہم اس وقت نہیں پڑھتے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ڈاکٹر صاحب نے باہتمام کہہ کے خلجی صاحب کو اس میں شریک کرایا تھا، اور پھر خلجی صاحب شرکت کرتے بھی رہے۔ تو اس سیرت خیر الانام میں ڈاکٹر صاحب نے یہ مباحث پھر لے کے آئے ہیں، وہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض چہارگانہ تھے، تلاوت آیات، تزکیہ، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے تعلیم کتاب و حکمت، تو اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے در حقیقت جو تلاوت آیات سے یعنی وہ جو بھی انسان کا اندر بدلے گا اس سے جو تزکیہ ہوگا، تو اس تزکیے کو جو ڈاکٹر صاحب نے وہاں پہ چار اس کی جو جہتیں یا کہنا چاہیے یا سطحیں کہیں یا جہتیں کہیں زیادہ بہتر، ڈائمنشنز جو اس کی مقرر کی ہیں، تو ایک ڈائمنشن اس تزکیے کی یہ ہے کہ اس تزکیے کے نتیجے میں تطہیر فکر ہوگا، یعنی جو آپ کے فرسودہ نظریات ہیں، جو فلسفے ہیں، جو مختلف سوچیں ہیں، جو توہمات ہیں، یا کچھ جو بھی اور کسی قسم کے نظریے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس سے پاک صاف ہو جائیں گے۔ تطہیر فکر یہ پہلا کام ہے جو قرآن مجید کی آیات بینات کے ذریعے سے، یا وہ جو تزکیے کا یوں سمجھے پہلی جہت یہ ہے۔ دوسری جہت جو ڈاکٹر صاحب نے وہاں پہ بیان کی ہے وہ ہے در حقیقت کہ جسے انہوں نے تلاوت آیات اور اس کے ساتھ نماز، اور نماز خاص طور پر جو ہے وہ یعنی اس کو انہوں نے بیان کیا ہے اس کے ساتھ جوڑ کر کہ تہجد کی نماز۔ تو اس کے نتیجے میں جو بھی ایک آپ کا جو ایک مخالفت نفس کہہ لیجئے، یا یعنی ایک طرف آپ کی تطہیر فکر ہو رہی ہے، اور دوسری طرف یہ کہ آپ کے جو بھی اندر جو ایڈ یا لیبیڈو جسے یہاں ڈاکٹر صاحب نے کہا، اس کے اوپر آپ کو جو ہے ایک طاقت مل رہی ہے یا ایک قوت مل رہی ہے، یا اس کو کنٹرول کرنے کی ایک قوت ارادی آپ کو جو ہے حاصل ہو رہی ہے۔ اسی کے ساتھ پھر ڈاکٹر صاحب نے جو ہے جوڑا ہے روزے کو بھی اور انفاق کے مال کو بھی۔ تو یہ تزکیے کے ذرائع وہاں پہ یعنی وہ تربیت کے ذرائع جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب نے وہاں پہ بیان کیے ہیں۔ تو خیر وہ یعنی یہ جو چار امور ڈاکٹر صاحب نے وہاں پہ ایک اور انداز میں سیرت خیر الانام میں پیش کیے ہیں۔ میں صرف یہ چاہوں گا کہ چونکہ ایک ورژن وہ بھی ہے، اور وہ ڈاکٹر صاحب کی زندگی کا بالکل آخری دور ہے جس میں آپ نے یہ مضامین بیان کیے ہیں، تو تمام ساتھیوں سے، دوستوں سے، احباب سے گزارش کروں گا کہ وہ کم از کم اس کو بھی نظروں سے گزار لیں۔ بڑی محنت کر کے ڈاکٹر صاحب نے وہ مرتب کر کے ان کو اس وقت وہ ڈیلیور کیے تھے، اور بعد میں انہیں کتابی صورت میں شائع بھی کروایا۔ تو ہم یعنی اس تربیت کے مرحلے کو سمجھنے کے لیے صرف یہی ایک مقام نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کی فکر کے، اور بھی بہت سے گوشے ہیں۔ باقی جو تنظیم اور نظریے کے حوالے سے باتیں ہو چکی ہوئی ہیں، چونکہ یہ اب جو ہم پڑھنے چلے ہیں اس میں ڈاکٹر صاحب نے ان کو خود بھی دہرایا ہے، لہٰذا اس کو جو ہے میں دوبارہ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا۔ یہ پہلا حصہ میں پڑھیں گے تو اس میں وہ خلاصہ آ رہا ہے۔
یہ صفحہ نمبر 92 سے میں شروع کر رہا ہوں۔ حضرات، 2 جمعوں سے ہمارے یہاں جو مضمون چل رہا ہے وہ ہے انقلاب محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے مراحل، مدارج اور لوازم کا تفصیلی جائزہ۔ ان میں سے 3 ابتدائی اور تمہیدی مراحل کے بارے میں گفتگو مکمل ہو چکی ہے، یعنی دعوت و تبلیغ نمبر 1، تنظیم نمبر 2 اور تربیت و تزکیہ نمبر 3۔ ان تینوں کو جمع کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا حاصل اور اس کا نتیجہ ہے ایک انقلابی جماعت کا وجود میں آنا۔ ان تینوں کو جمع کریں تو تب جا کے ایک انقلابی جماعت وجود میں آ جائے گی، وہ اس کا حاصل ہوگا۔ وہ انقلابی جماعت جو ایسے لوگوں پر مشتمل ہوگی جن کا ذہنی و قلبی رشتہ اور تعلق اپنے اس انقلابی نظریے سے مضبوط تر قائم ہو جائے گا، اس انقلابی نظریے کے ساتھ مضبوط تر قائم ہو جائے۔ اس میں پھر تازہ کر لیجئے کہ وہ انقلابی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دیکھیں اسی انقلابی نظریے کی ایک انقلابی تصور فرائض دینی ہے، جامع تصور ہے۔ اسی انقلابی نظریے سے ایک آپ کا اس نظریے کے حوالے سے علمی اور کلامی جو ہے دلائل آپ نے پیش کیے ہیں، وہ کہیں جا کے جڑ جائے گا وحدت الوجود سے یا جو بھی آپ کی ایجاد و ابداع کے ساتھ۔ لیکن اس کا جو خاص طور پر انقلابی پہلو ہے وہ آپ نے اس کی سماجی تعبیر کیا کی ہے، سیاسی تعبیر کیا کی ہے، معاشی تعبیر کیا کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں ڈاکٹر صاحب نے جو منہج میں جب اس کو بیان کیا ہے تو ان تینوں اولوں سے جو توحید کے مقتضیات ہیں یا متضمنات ہیں یا مضمرات ہیں ان کو کسی نہ کسی درجے میں کھول کر بیان کیا ہے۔ اور اسی موقع پہ میں نے یہ کہا تھا کہ ان کو تفصیل کے ساتھ جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے وہ خطبات خلافت میں بیان کیا ہے۔ تو آپ کا انقلابی نظریہ در حقیقت وہ ہے کہ جو تفصیل کے ساتھ خطبات خلافت میں بیان ہوا ہے، یعنی جو آپ جسے آج عمرانی سوچ کریں وہی حقیقت میں آپ کا اصل میں انقلابی نظریہ ہے۔ تو جتنا اس نظریے کے ساتھ اس کی دوسری ڈائمنشنز کے ساتھ جتنی بھی تعلق جڑتا چلا گیا اتنی آپ میں وسعت آتی جائے گی، لیکن آپ کا انقلابی جذبہ، آپ کے اندر حرکت، آپ کے اندر جو ہے وہ اس کے لیے بھاگ دوڑ اور سعی و جہد اور ایثار و قربانی، اس کے لیے اور اس کے ساتھ جو کمٹمنٹ آپ کی پیدا ہوتی چلی جائے گی اور جو آپ کی بصیرت میں اضافہ کرنے والی شے ہوگی، جو حالات حاضرہ پر آپ کی نظر کو گہرا کر دے گی، وہ شے در حقیقت اس انقلابی نظریے کی جو آپ نے سیاسی، معاشی، سماجی تعبیر کی ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، اس کا تعلق اس عمرانی فکر کے ساتھ ہے۔ تو وہ جتنا مضبوط وہ رشتہ اور تعلق اپنے اس انقلابی نظریے سے مضبوط طور پر قائم ہو جائے، پھر ان کا یہ ارادہ و عزم کہ یا تن رسد با جانا یا جاں زدن بر آباد، یعنی اب یا تو ہم اپنے اس نظریے کو غالب کر کے رہیں گے اور یا اپنی جان دے دیں گے۔ جیسے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ یاد آ گیا کہ جب ابو طالب کے پاس آخری سفارت آئی ہے جس میں گویا کہ قریش کی طرف سے ابو طالب کو الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ اب تک ہم نے تمہارا بہت لحاظ کیا ہے، لیکن چونکہ تم اپنے بھتیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے ہو اور ہم نے تمہارے لحاظ میں اب تک ان کے خلاف کوئی براہ راست اقدام نہیں کیا ہے، یعنی آپ کے لحاظ میں یا آپ کے ظاہر ہے قبیلے کی طاقت کو دیکھتے ہوئے، لیکن اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، لہٰذا تمہیں یہ آخری وارننگ یعنی انتباہ ہے کہ یا تو تم ان کی حمایت اور پشپنائی سے دستکش ہو جاؤ یا پھر میدان میں آ جاؤ، اور اب کھلا مقابلہ ہوگا۔ اس پر ابو طالب کی ہمت کمزور پڑی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر ساری بات بتائی اور یہ جملہ بھی کہہ دیا کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ یہ آج کے اعتبار سے اس بات کو سمجھیں تو یوں ہو گیا کہ جیسے آپ کو ریاست کی، جیسے اس وقت قبیلے کی وہ حیثیت تھی جو آج ایک ریاست کی حیثیت ہے، کیونکہ آج ریاست تحفظ دیتی ہے تب قبیلہ تحفظ دیتا تھا۔ اب ریاست کا سربراہ بلا کے آپ کو کہے، وہ ڈاکٹر قدیر خان اس جملے کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کہے کہ جناب میں آپ کی مزید حفاظت نہیں کر سکتا، مجھ پہ بہت دباؤ ہے۔ تو اب یہ وہ مقام ہے جہاں ابو طالب بھی محسوس کر رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کا یعنی سارے عرب کا اب بڑا شدید دباؤ ہے جو میرے اوپر آ گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ اب یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس پر گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ اصل سہارا تو اللہ ہی کا ہے، لیکن دنیاوی سہارا ایک ہی تھا اور نظر آ رہا تھا کہ اب شاید وہ سہارا بھی ساتھ چھوڑ رہا ہے، اس لیے کہ وہاں قبائلی نظام تھا اور وہ ابو طالب کی حمایت در حقیقت صرف ان کی حمایت نہیں تھی بلکہ پورے خاندان بنی ہاشم کی حمایت تھی،
چونکہ قبیلے کے سربراہ تھے ابو طالب، لہٰذا اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی سے دستکش ہو جاتے ہیں تو گویا پورے قبیلے کی جو حمایت حاصل تھی وہ اب ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیاوی اعتبار سے کوئی سہارا نہ رہا۔ اس وقت حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، لیکن زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے وہ یہ تھے، چچا جان، اب یا تو یہ کام پورا ہو کر رہے گا یا میں اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر لوں گا۔ اب یہ ہوتی ہے اصل میں اس نظریے کے ساتھ وابستگی، کہ یا تو اب اس نظریے کو غالب کر کے چھوڑوں گا یا اسی پر اپنی جان نچھاور کر دوں گا۔ یہ کمٹمنٹ ہوتی ہے، اور اس کمٹمنٹ کا اس طرح پھر ایثار کی صورت میں نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ انقلابی جماعت ہوتی ہے اور یہ اس کے کارکن ہوتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں ایک انقلابی عزم، یہ عزم ہے، یہ کنوکشن ہے، یہ حتمیت ہے، یہ اشداء ہے اور یہ شدت پسندی ہے۔ تو یہ انقلابی کارکن ہے اور یہ انقلابی عزم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انقلابی نظریہ ہے اور جس نظام کو برپا کرنا چاہتا ہے، اب دیکھیں وہ نظام کی بات آ گئی ہے، وہ جس نظام کو برپا کرنا چاہتا ہے، اس نظریے اور نظام کے ساتھ پورا مضبوط ذہنی و قلبی تعلق ہو اس نظریے اور اس نظام کے ساتھ، جسے آج کہتے ہیں وہ تو پھر دیکھیں گے، پہلے ہم انقلاب برپا کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ کیا نظام لے کے آنا ہے، اس کی شکل کیا بنانی ہے۔ تو بھائی جی پہلے اس کی شکل بنائیں گے، اس کے ساتھ پھر ایک مضبوط ذہنی و قلبی تعلق قائم ہوگا تو حرکت پیدا ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ عزم اور یہ ڈٹرمینیشن پیدا ہو جائے کہ یا تو یہ نظام غالب ہوگا، قائم ہوگا، نافذ ہوگا، انقلاب آئے گا اور یہ مشرکانہ، ظالمانہ، استحصالی نظام ختم ہو کر رہے گا، یا ہم اسی کوشش میں اپنے آپ کو ختم کر لیں گے۔ ان دونوں کے مابین کوئی اور درمیانی راستہ نہ رہے، ان دونوں کے درمیان کوئی اور درمیانی راستہ نہ رہے، یا یہ یا وہ۔ تیسری بات یہ کہ یہ انقلابی اتنے منظم ہوں کہ وہ ایک حکم پر حرکت کریں۔ وہ پہلی بات ہی نہ ہو تو منظم ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ منظم تو اس کام کے لیے ہوئے ہیں، لے الائے کلمت ہی، لے اقامت دین ہی و الائے کلمت ہی۔ آگے بڑھنے کا حکم ملے تو آگے بڑھیں، اور جہاں رک جانے کا حکم دیا جائے وہیں رک جائیں۔ جب تک یہ نظم نہ ہو اس وقت تک وہ جماعت ایک انقلابی جماعت نہیں ہے۔ پھر تربیت کا مرحلہ ہے، اور ظاہر بات ہے کہ مختلف انقلابی جماعتوں کے اپنے اپنے پیش نظر انقلاب کے اعتبار سے یہ تربیت مختلف ہوگی۔ اگر مادی انقلاب برپا کرنا ہے جیسے کہ اشتراکی انقلاب ہے تو صرف مادی تربیت کافی ہے۔ کسی اخلاقی اور روحانی تربیت میں لوگوں کا وقت ضائع کرنا خواہ مخواہ کی حماقت ہوگی۔ اگر اسلامی انقلاب پیش نظر ہوگا تو اس میں ظاہر بات ہے کہ اخلاق اور روحانیت سر فہرست ہے۔ جب تک یہ اقدار ان انقلابی کارکنوں میں بتمام و کمال نہ ہوں گی جو اسلامی انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر انقلاب کے نتیجے میں وہ اقدار کہاں سے پیدا ہو جائیں گی۔ لہٰذا ایک اسلامی انقلابی جماعت میں تربیت کا یہ پہلو اہم ترین اہمیت کا حامل ہے۔ ان سب کا نتیجہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ نکلتا ہے کہ ایک انقلابی جماعت کی تشکیل اور فی الواقع اس کا وجود عمل میں آ جانا۔ میں نے یہ جو 3 مراحل بیان کیے ہیں، بہت کچھ بیان کرنے کے بعد میں محسوس کرتا ہوں کہ تشنگی رہی ہے۔ میں چونکہ فیصلہ کر چکا ہوں اور اس کا اعلان بھی میں نے پچھلے جمعے کر بھی دیا تھا کہ میں آج سے اگلے 3 مراحل کا ذکر کروں گا، لہٰذا میں پچھلے ابتدائی اور تمہیدی مراحل پر مزید گفتگو نہیں کرتا۔ بعد میں انشاءاللہ ان کا ذکر آئے گا اور ان پر مزید تفصیلی گفتگویں ہوں گی۔ اس لیے یعنی یہ ڈاکٹر صاحب جو ہم پڑھ آئے ہیں اس کو سمجھتے کافی تشنگی اس میں رہ گئی ہے، تو یہ جو بعد کے خاص طور پہ سیرت خیر الانام کا یہ متعلقہ حصہ پڑھیں گے تو وہ تشنگی انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائے گی، اس لیے کہ ہمارے دین کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ انقلابی پہلو ہماری نگاہوں سے اوجھل رہا ہے۔ ہم نے نوع انسانی کے عظیم ترین انقلاب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک تقدس، احترام، تعظیم کا حالہ اور ایک ما فوق الفطرت سپر ہیومن شخصیت کا ہیولہ اور نقشہ اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے عقیدت و عظمت کا احساس تو پوری طرح موجود ہے، لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طور سے یہ انقلاب برپا فرما دیا ہے، سطح زمین پر حضور کی جد و جہد کن مراحل سے گزری ہے۔ حضور نے قدم بقدم خالص انسانی سطح کی کشمکش سے گزر کر اور ہر مرحلہ پر مصائب و شدائد، تکالیف اور مشکلات جھیل کر
کس طریقے پر اسلامی انقلاب کو تکمیل تک پہنچایا ہے، ان اہم امور کا ہم نے محبت و عقیدت سے ہٹ کر جائزہ نہیں لیا، اس لیے کہ اس پہلو سے حضور کا اتباع پیش نظر ہی نہیں رہا۔ یعنی یہ تو پیش نظر ہی نہیں تھا کہ انقلاب لانا ہے، تو وہ حضور کا اتباع کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ یہ تو اس وقت ہوگا جب کہ دل میں یہ عزم پیدا ہو جائے کہ اسلامی انقلاب برپا کرنا ہے۔ تو آج بھی جنہوں نے اس بنیاد پر اپنی چودراہٹیں قائم کی ہوئی ہیں، وہ یہ تو ضرور سوچتے ہیں کہ جی تزکیہ کے لیے ہمارا اسلاف کا طریقہ کیا ہے، لیکن یہ کہ وہ اس طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تزکیے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اس لیے کہ پیش نظر انقلاب ہی نہیں ہے۔ انقلاب لانا پیش نظر ہو تو اس طریقے کی جو ہے وہ عظمت بھی آشکارا ہو، اس کی ضرورت بھی محسوس ہو، اس کی اہمیت بھی سامنے آئے، وہ تو تب ہو، تب انسان سیرت مطہرہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کا خاص طور پر اس پہلو سے مطالعہ کرے گا کہ کیا لینڈ مارکس ہیں، وہ کیا اہم نشانات راہ ہیں کہ جو ہمیں سیرت مبارکہ سے اسلامی انقلابی عمل کے لیے ملتے ہیں۔ بہرحال میں نے آج سوچا تھا کہ ان 3 ابتدائی اور تمہیدی مراحل کے بارے میں صرف ایک بات دوبارہ یاد کرا دوں، چونکہ الفاظ کے مشترک ہونے کی وجہ سے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے۔ تبلیغ کا لفظ مشترک ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہوتی ہے خالص مذہبی تبلیغ اور ایک ہوتی ہے انقلابی تبلیغ، اور ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ نے عام تبلیغ نہیں کرنی ہے، آپ نے انقلابی تبلیغ کرنی ہے، لیکن الفاظ مشترک ہیں۔ آدمی مغالطے میں مبتلا ہو جاتا ہے، خالص مذہبی تبلیغ، اور اب وہ خود تربیت دینے والے ان مغالطوں میں مبتلا ہیں۔ خالص مذہبی تبلیغ کی سب سے نمایاں مثال عیسائیت کی تبلیغ ہے، صرف عقیدہ ہی عقیدہ ہے، شریعت ہے ہی نہیں، لہٰذا نظام کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پس عیسائیت کی تبلیغ کا کیا مطلب ہے؟ صرف ایک عقیدہ کی تبلیغ، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور انقلابی تبلیغ کی مثال ہے اشتراکی تبلیغ۔ ظاہر بات ہے کہ اشتراکی بھی اپنے نظریے اور فکر کی تبلیغ کرتے ہیں، اپنا لٹریچر پھیلاتے ہیں، اپنے خیالات عام کرتے ہیں، اپنے فلسفہ و ذہنوں میں اتارتے ہیں، امیر اور غریب کے فرق کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، مزدور، کسان اور معاشرے کے دبے ہوئے طبقات کے دلوں میں سرمایہ دار، صنعتکار، زمیندار کے استحصالی ہتھ کنڈوں سے نفرت و عداوت پیدا کرتے ہیں، طبقاتی تفاوت کا شعور پیدا کرتے ہیں۔ یہ ان کی تبلیغ ہے، لیکن یہ انقلابی تبلیغ ہے۔ ان کے پیش نظر محض تبلیغ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ذریعہ ہے، یہ تو درمیانی منزل ہے۔ اصل میں پیش نظر اشتراکی انقلاب برپا کرنا ہے۔ تو وہ پچھلے دنوں کسی نے کہا کہ جی یہ اب تنظیم اسلامی بھی قرآنی تبلیغی جماعت بن گئی ہے، تو اس کے بعد بزرگوں نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا یہ تو بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو پھر آپ انقلاب تو پھر اسی پہ اڑ گیا نا، یہ تو بڑے اعزاز کی بات ہے، بلکہ یہ تو ذریعہ ہے، یہ تو درمیانی منزل ہے۔ اصل میں پیش نظر اشتراکی انقلاب برپا کرنا ہے۔ جو لوگ اس نظریے کو قبول کریں انہیں منظم کرنا ہے، ایک کمیونسٹ پارٹی وجود میں لانی ہے، اس کے سل آرگنائز کرنے ہیں، پھر ان کے انقلاب کا جو مخصوص طریقہ کار ہے اس پر عمل پیرا ہو کر انقلاب برپا کرنا ہے۔ پس ایک مذہبی تبلیغ ہے، ایک انقلابی تبلیغ ہے۔ اگر ہم اس پہلو سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دیکھیں اور سیرت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا معروضی یعنی آبجیکٹیولی مطالعہ کریں، تو کم از کم اس میں ہمیں جو بات نظر آئے گی وہ اس کی محتاط ترین تعبیر یہ ہوگی کہ اس میں ہمیں یہ دونوں تبلیغیں جمع ملتی ہیں۔ عقیدہ کی تبلیغ بھی ہے، یعنی توحید، آخرت اور رسالت کی تبلیغ بھی ہو رہی ہے، لیکن اس تبلیغ کا مقصد اعلاء کلمت اللہ، تکبیر رب، اظہار دین الحق واضح طور پر نظر آتا ہے۔ لتکون کلمت اللہ ہی العلیٰ، اس تبلیغ کا یہ ہدف و مقصد ہے، یہ گویا کہ اس کا انقلابی رنگ ہے۔ اسی طرح تنظیم اور جماعت ہے۔ اچھا، اب وہ جو آپ کے شعبہ تربیت میں جو وہ بہت بڑے لائق، فائق، عظیم اور لوگ آئے تھے جن سے بڑی امیدیں وابستہ کی گئی تھی کہ انشاءاللہ تعالی نشست ثانیہ کا بھی کارگراں جو ہے وہ انہی کے ہاتھوں سر انجام پائے گا، تو اب ان کا نظریہ اس بارے میں کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی اقامت دین کی بات نہیں کی مکی زندگی میں، اور یہ کہ وہ تو تبلیغ کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا وہ ڈیفرنس اب نوٹ ہو رہا ہے کہ وہ کہاں زد پڑتی تھی، اور وہ پھر اسے کیا تبلیغ بنا دیتا ہے کہ جو کچھ آپ ساری ایکٹیویٹی کر رہے ہیں۔ اور یہ صرف وہی نہیں کہہ رہے تھے گنجائے مایا، بلکہ یہ کہ وہ اور بھی بہت سے جو دعوے دار ہیں کہ ہم نے تو ڈاکٹر صاحب سے بچپن سے فیض حاصل کیا ہے، ہم ان کے قدموں میں بیٹھے ہیں، ہم تو تاسیسی اجتماع میں بھی شریک تھے، تو وہ بھی اب اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔
اسی طرح تنظیم اور جماعت ہے، ایک سیاسی جماعت کو بھی جماعت کہہ دیتے ہیں، اور جماعت ایک انقلابی جماعت بھی ہوتی ہے۔ تنظیمی حیت کے اعتبار سے کسی ادارے کو، کسی انجمن کو، کسی ایسوسیشن کو بھی تنظیم کہہ سکتے ہیں، چونکہ اس میں بھی لوگ کسی مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ کوئی دستور ہے، چند قواعد و ضوابط ہیں، انتخاب کا طریقہ کار معین ہے، عہدیدار ہیں، فنڈز ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انقلابی جماعت یا تنظیم بقیہ تمام جماعتوں اور تنظیموں سے ممتاز ہوتی ہے۔ اپنے ڈسپلن، اپنے نظم کے اعتبار سے ایسی جماعت میں جب تک فوج کا سا ڈسپلن نہ ہو وہ انقلابی جماعت نہیں ہے۔ کوئی ڈھیلی ڈالی ایسوسیشن، کوئی 4 آنے والی ممبری والی جماعت انقلابی جماعت نہیں ہوتی۔ انقلابی جماعت کے لیے تو قرآن و حدیث کی اصطلاح ہے سمع و اطاعت، وہاں تو معاملہ ہوتا ہے فاسمعوا واطیعوا، یعنی سنو اور اطاعت کرو۔ اس کے بغیر انقلابی جماعت کے نظم کا تصور ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی طرح میں نے پچھلے جمعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تربیت اور تزکیہ ہے اس پر بھی گفتگو کی تھی۔ اس کو ان اصطلاحات کے حوالے سے ذہن میں رکھیے کہ ایک ہے خانقاہی نظام تربیت و تزکیہ اور ایک ہے انقلابی نظام تربیت و تزکیہ۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ خانقاہی نظام وہاں وجود میں آتا ہے جہاں یا تو انقلاب پیش نظر نہ ہو یا انقلاب آ چکا ہو، جس کے بعد لوگوں کی روحانی تربیت اور ہوائے نفس کا تزکیہ کرنا ہے۔ اب انقلابی تربیت کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ عیسائیوں کے یہاں جو خانقاہی اور راہبانہ نظام بنا وہی کل کا کل ان کا نظام بن کر رہ گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انقلاب سرے سے ان کے پیش نظر تھا ہی نہیں۔ جب پال یعنی وہی سینٹ پال جو تھا پولس نے شریعت ہی ساقط کر دی تو انقلاب کا سوال ہی کہاں رہا۔ لہٰذا ان کے پاس یہاں تو لامحالہ تربیت کا نظام صرف اور صرف خانقاہی اور راہبانہ بننا چاہیے تھا۔ ہمارے یہاں یہ خانقاہی نظام کب آیا؟ جب کہ اسلامی حکومت قائم ہو چکی، شریعت نافذ ہے، عدالتیں ہیں، فقہا ہیں، مفتی ہیں، قاضی ہیں، شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اب انقلاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ سے لو لگانے اور اللہ کے زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کے طریقے سکھائے جائیں، باطنی امراض دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ خانقاہی نظام اس وقت وجود میں آیا جب ایک وسیع و عریض خطہ پر انقلاب کے نتیجے میں اسلامی نظام قائم ہو چکا تھا۔ اس وقت تو ٹھیک تھا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر حالات وہی ہیں تب تو بات اور ہے، لیکن اگر اسلام بحیثیت حکمران دین قائم و نافذ نہیں ہے اور پیش نظر اسلامی انقلاب لانا ہے تو پھر انقلابی تربیت کا نظام لانا پڑے گا، اور یہی انقلابی تربیت ہے جو ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام میں ملتی ہے۔ اس موضوع پر میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ میں ایک تقریر مزید کروں گا، اس لیے کہ اصطلاحات مشترک ہیں۔ تہجد ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، انفاق ہے، یہ سب وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں، لیکن وہاں ان کا کچھ اور ہدف ہے اور وہاں ان کا کچھ اور نظام بنتا ہے اور یہاں ان کا کچھ اور نظام بنتا ہے۔ وہ فرق، وہ امتیاز اگر سامنے نہ رہے، اب آپ دیکھیں نا یہاں وہ بات آ گئی کہ اس پر میں انشاءاللہ ایک اور تقریر کروں گا، وہ یہاں تو ہو نہیں سکی یا ہوئی تو رہ گئی کہیں شامل ہونے سے، تو وہ آپ کو جو ہے نا وہ دوسری کتب کے مطالعے سے واضح ہوگی۔ تو بسا اوقات اچھے بھلے انقلابی لوگوں کے سامنے بھی جب تربیت و تزکیہ کی بات آتی ہے تو خانقاہی تربیت و تزکیہ کی طرف ان کا ذہن مائل ہو جاتا ہے۔ یہ صرف بدنیتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تو اچھے بھلے انقلابی لوگوں کے سامنے بھی جب تربیت و تزکیہ کی بات آتی ہے تو خانقاہی تربیت و تزکیہ کی طرف ان کا ذہن مائل ہو جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ صرف الفاظ کے اشتراک سے نتیجہ وہ نکل آتا ہے کہ لوگ اس خانقاہی نظام تربیت و تزکیہ ہی کو اصل مقصود سمجھ بیٹھتے ہیں، اور یہ حادثہ ہماری آنکھوں کے سامنے کئی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ لیکن اب جن کا معاملہ ہے ان کو ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے، وہ تھے ہی بدنیت، انہوں نے جان بوجھ کر اس گاڑی کو پٹری سے اتارا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس نظام کے رواج کی 2-4 برس کی بات نہیں ہے، یہ نظام ہمارے یہاں کم۔ اچھا یہ بھی جب میں کہتا ہوں تو ان کا اس نظام خانقاہی کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اس سے بچنے کے لیے، بہانہ بنانے کے لیے اس نظام خانقاہی کو بطور مغالطہ استعمال کریں۔ انہیں پتہ ہے نا، وہ جانتے ہیں کہ یہاں مغالطہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس مغالطے میں مبتلا کرنے کے لیے وہ خانقاہی طریقے تربیت کا نام لیتے ہیں، وگرنہ ان کی اپنی زندگیاں دیکھیے، ان کا جو ہے وہ رہن سہن دیکھیے،
طرز و بود و باش دیکھیے، وہ کہاں صوفیوں والا ہے اور کہاں اللہ والوں والا ہے اور کہاں ان درویشوں والا اور جو خانقاہوں میں تربیت پا کے نکلنے والے لوگ ہوتے تھے ان کی طرح کا ہے۔ وہ آداف بھی ان کی زندگیوں میں آپ کو دور دور کہیں نظر نہیں آئیں گے، تو کیسے مان لیا جائے کہ یہ وہ واقعی خانقاہی نظام کے حمایتی ہیں؟ یہ کسی نظام کے حمایتی نہیں ہے، یہ تو بس اپنے جو بھی وہ شیطانی نظام اندر رکھا ہوا ہے نفس امارہ کا، یہ تو بس اس کے حمایتی ہیں، اور یہ لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے اس انقلابی تربیت کی جگہ پہ خانقاہی تربیت کا جھانسا دیتے ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس نظام کے رواج کی 2-4 برس کی بات نہیں ہے، یہ نظام ہمارے یہاں کم از کم 1200 سال کی تاریخ رکھتا ہے، وہ اتنا پختہ ہو چکا ہے، اور پھر یہ کہ الفاظ بالکل مشترک ہیں، لہٰذا اس قدامت اور اشتراک الفاظ کی وجہ سے لا محالہ ذہن اس طرف چلا جاتا ہے کہ یہ خانقاہی نظام تربیت ہی اصل مقصود و مطلوب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلابی نظام تربیت و تزکیہ ہے اس کی طرف سے توجہات ہٹ جاتی ہیں۔ لہٰذا میں ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ اس موضوع پر میں ایک علیحدہ مفصل تقریر کروں گا، اور وہ میں انشاءاللہ کسی اور موقع پر کروں گا۔ چلیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے، وہ کبھی آپ کے علم میں کچھ ڈاکٹر صاحب کے جو معافی ضمیر ہے وہ پوری طرح جو ہے آپ کے دلوں میں جاگزیں ہو سکے، وہ کہیں سے بھی ہو جائے، لیکن یہ کہ وہ تقریر میرا خیال ہے اس طرح کرنے کی نوبت پھر شاید آ نہیں سکی، اللہ کو منظور نہیں تھا تکوینی طور پر، تو پھر یہ ہے کہ بہرحال سیرت خیر الانام میں اس کا کسی نہ کسی درجے میں ازالہ ہو سکا ہے۔ تو بہرحال یہ پچھلا کچھ بیان کرنے کے بعد خلاصہ سا، تو اب وہ آگے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے تصادم کے مراحل والا جو ہے نا وہ شروع کیا، یعنی اصل موضوع جو اس چیپٹر سے متعلق ہے اس پر بات شروع کی ہے۔ آج میں سابقہ اعلان کے مطابق آگے بڑھ رہا ہوں، اور وہ ہے اس انقلاب میں تصادم کے مراحل جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا فرمایا۔ اس ضمن میں سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ لفظ تصادم سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا جو انداز معذرت خانہ اور اپولوجیٹک رہا ہے کہ اسلام میں تو صرف مدافعانہ جنگ ہے، تصادم اور جارحیت نہیں ہے، اس کو پہلے ہی اپنے ذہن سے کھرچ دے۔ ہم پر چونکہ اغیار نے بڑا شدید اعتراض کیا کہ یہ مسلمان بڑی خونی قوم ہے، انہوں نے ایسی داستانیں گڑھ لیں کہ اسلام کی جو بھی تبلیغ ہوئی ہے وہ تلوار سے ہوئی ہے، بوئے خوں آتی ہے اس قوم کے افسانے سے۔ اغیار نے ہم پر یہ تہمت اس شد و مت سے لگائی کہ ہم ہاتھ جوڑتے ہی رہ گئے، اور ہم معذرت کے انداز سے اس الزام کو اپنے سر سے اتارنے میں حد سے تجاوز کر گئے۔ یہ انداز اب بالکل بدل جانا چاہیے، اور الحمدللہ ہمارے بہت سے اصحاب علم و فضل کی مدلل تحریروں کی بدولت بڑی حد تک یہ انداز بدل بھی گیا ہے، لیکن ایسے نام نہاد دانشوروں کی ابھی اچھی خاصی تعداد خود ہمارے یہاں موجود ہے جن کے ذہنوں پر سابقہ دور کی فضا کی چھاپ ابھی موجود ہے۔ سب دفاعی جنگیں تھیں جی، اور وہ اسی فضا میں سانس لے رہے ہیں، اور یہی راگ الاپتے رہتے ہیں کہ اسلام میں صرف مدافعانہ جنگ ہے، اسلام میں کوئی جارحانہ جنگ نہیں ہے، حضور نے صرف مدافعت کے لیے جنگ لڑی ہے، حضور نے کبھی بھی پیش قدمی کر کے جنگ کا آغاز نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ باتیں جس انداز سے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہیں، اصل میں وہ انداز بالکل غلط ہے، اس کو بالکل ختم ہونا چاہیے۔ تصادم کا آغاز اصولاً انقلاب کے علم بردار کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر ایک اصول سمجھ لیجئے کہ کوئی انقلابی تنظیم یا انقلابی جماعت جب کسی معاشرے میں اپنی دعوت کا آغاز کرتی ہے تو محض یہ دعوت کا آغاز ہی اس کی طرف سے تصادم کا آغاز ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انقلاب اسی کا نام ہے کہ کوئی کھڑا ہو کر کہے کہ یہ جو نظام چل رہا ہے یہ سراسر غلط نظام ہے۔ آپ کو پہلے لا الہ کہنا پڑے گا نا، آپ کو اس نظام کو غلط کہنا پڑے گا، اور یہ جو ہے وہ کڑوی بات آپ کریں گے تو آپ انقلابی عمل کا آغاز کریں گے۔ جب آپ رائج الوقت نظام کو غلط کہہ رہے ہیں اور اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس کو بدلنا ہوگا، تو تصادم کا آغاز آپ نے کر دیا۔ اس لیے کہ جو مراعات یافتہ طبقات ہیں، جن کے ویسٹڈ انٹرسٹس ہیں اس باطل نظام سے وابستہ ہیں، ان کی عافیت تو اسی میں ہے کہ رائج الوقت نظام قائم رہے۔ آپ اس کے جو ہے وہ ترانے پڑھتے رہیں، آپ اس کے حمد کے گیت الاپتے رہیں،
تو تب تو ٹھیک ہے، تب تو آپ کا جو ہے وہ ساجھیداری ہو گئی، لیکن آپ کہیں یہ غلط ہے، یہ بدلنا چاہیے، تو یہ تو آپ نے تصادم کا آغاز کر دیا۔ سٹیٹس کو برقرار رہے، دبے ہوئے طبقات جن بندنوں میں بندھے ہوئے ہیں انہی میں بندھے رہیں، جس طرح کی جکڑ بندیوں میں ہیں اسی طرح کی جکڑ بندیوں میں رہیں۔ جو ظالم اور استحصالی طبقات ہیں وہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ وہ جن ناجائز حقوق کے مالک ہیں، اسپیشل رائٹس اور وی آئی پیز پروٹوکول جو ہے وہ ان سے چھن جائیں۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ نظام جیسا بھی ہے ویسا ہی رہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ نظام غلط ہے، اس کو ہم تبدیل کر کے رہیں گے یا اس جدوجہد میں ختم ہو جائیں گے۔ پس تصادم کا آغاز تو آپ نے کیا۔ جو بھی ہونا چاہے وہ فرد ہو، جو بھی ہو، چاہے وہ فرد ہو یا کوئی گروہ ہو یا کوئی جماعت ہو، اس لیے کہ اس کا بالکل منطقی مطلب یہی ہے کہ آپ اس نظام کو غلط کہہ رہے ہیں، اس کی تردید کر رہے ہیں، اسے ظالمانہ اور استحصالی کہہ رہے ہیں، اس کو ختم کرنے کا داعیہ لے کر سامنے آئے ہیں، تو گویا آپ نے راج الوقت نظام کو چیلنج کیا ہے۔ البتہ اس کے بعد وہ نظام اور وہ معاشرہ اس دعوت کے خلاف ریٹیلیٹ کرتا ہے، اس کے خلاف اقدام اور کارروائی کرتا ہے۔ باطل نظام کی جانب سے جو رد عمل یعنی ریٹیلیشن ہوتا ہے، اس کے مراحل میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن جو بات اس وقت آپ کے ذہن نشین کرانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ تصادم کا آغاز ہمیشہ انقلابی دعوت دینے والوں کی طرف سے ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی فرد ہو، کوئی گروہ ہو، جماعت ہو۔ اگر وہ جماعت ہاتھ نہیں اٹھاتی، وہ کسی کو گالیاں نہیں دیتی، کسی کو کسی نوع کی جسمانی تکلیف نہیں پہنچاتی، لیکن وہ یہ دعوت لے کر اٹھتی ہے کہ پورا نظام غلط اور فاسد ہے، اور اس داعیہ کا اظہار کرتی ہے کہ یا تو اس نظام کو بے و بن سے اکھاڑ کر اپنے نظریے پر بالکل نیا نظام قائم و نافذ ہو کر رہے گا، یا اسی کوشش اور جدوجہد میں ہم اپنی جانیں دے دیں گے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کہاں سے فرمایا؟ تمہارا مذہب غلط، تمہارا معاشرہ غلط، تمہارے اخلاق غلط۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ بڑے سردار لوگوں کی طرف اشارہ ہے نا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ تو یہ آغاز کہاں سے فرمایا؟ تمہارے اخلاق غلط، تمہارا پورا نظام غلط۔ یہ صدیوں سے قائم اور رائج نظام سے بغاوت ہے، یہ ان لوگوں کے خلاف چیلنج ہے جو اس نظام میں قیادت و سیادت کے مناصب پر فائز ہیں، اور جو اس نظام سے ناجائز اور استحصالی طور طریقوں سے انتفاع کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ بات جس کے متعلق میں کہہ رہا ہوں کہ تصادم کا آغاز داعی انقلاب کرتا ہے، اور وہ جماعت کرتی ہے جو اس دعوت کو قبول کر کے داعی انقلاب کے اعوان و انصار پر مشتمل ہوتی ہے۔ میں نے علامہ اقبال کا یہ شعر آپ کو بار بار سنایا ہے، وہ تصادم کے لیے اور اس سے پہلے کے مراحل کو جامعیت کے ساتھ ادا کرنے میں میری رائے ہے کہ شاہکار یعنی ماسٹر پیس ہے۔ دعوت و تبلیغ، تربیت و تزکیہ، تنظیم و جماعت، ان سب مراحل کو ایک مصرے میں سمو دیا گیا کہ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن۔ اور اب جب تیار ہو گئے، ایک جماعت وجود میں آ گئی، ایک قوت فراہم ہو گئی، فدائین کا ایک گروہ ہے جو تمہارے حکم پر اٹھنے اور گردن کٹانے کے لیے تیار ہے، بلکہ اس کو اپنے لیے سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہے۔ تو اس کو علامہ نے کہا ہے، چوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن، اب پکے ہو گئے، خشت بن گئے، تو اب اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو۔ یہاں سلطنت جم سے بطور استعارہ وہاں کا قائم اور رائج نظام مراد لیجئے۔ انقلاب اسی طرح آئے گا، اگر وہ طاقت محفوظ پڑی رہے، وہ پوٹینشل جو فراہم ہوا ہے وہ ان ایکٹیو رہے، غیر متحرک اور غیر فعال رہے، تو ظاہر بات ہے کہ انقلاب نہیں آ سکے گا۔ لہٰذا اس شعر کے حوالے سے بھی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ تصادم کا آغاز در حقیقت انقلابی جماعت کی طرف سے ہوتا ہے، اور تصادم انقلاب کا ناگزیر حصہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی اضافی طور پر ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ پہلے 4 مراحل اکٹھے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس جو تصادم ہے، اس کا جو مرحلہ اول ہے، یہ جو اس تصادم کا مرحلہ اول اور وہ پہلے 3 مراحل، یہ چاروں اکٹھے شروع ہوتے ہیں۔ صبر محض اور عدم تشدد ہے۔ پھر تصادم کا آغاز تو اسی لمحے ہو جاتا ہے جس لمحے انقلابی دعوت شروع ہوتی ہے۔ وہ جب آپ نے انقلابی دعوت دی، نظریہ جو ہی اس کی اشاعت کی، تو تصادم کا آغاز ہو گیا۔
لیکن ابھی اس انقلابی جماعت کو ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ مہلت اسے ملے. اب ظاہر ہے ایک بندے نے کھڑے ہو کے دعوت دیا، اس کے پاس تو طاقت نہیں ہے مقابلہ کرنے کی، تصادم تو شروع ہو گیا، تو اب اس نے حکمت عملی کیا اختیار کرنی ہے؟ تو اسے چاہیے وقت ملے. سب سے پہلے تو اس نے وقت گین کرنا ہے، لہٰذا جس میں وہ اپنی دعوت کی توسیع کر سکے، اپنے دعوتی بیس کو براڈ کر سکے، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، اسے قبول کریں، اس جماعت میں شامل ہوں، پھر ان کی تربیت ہو، ان کو منظم کیا جائے. اس کام کے لیے بڑا وقت اور مہلت درکار ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹو بائی ٹائم. آپ نے اپنے دشمنوں سے وقت کو خریدنا ہے، ان سے کچھ مہلت آپ نے لینی ہے. تصادم کا آغاز تو آپ کی بات سے ہو گیا ہے، لیکن اب آپ نے سروائیو کرنے کے لیے اور اپنی دعوت پھیلانے کے لیے مہلت لینی ہے. تو مہلت لینے کا طریقہ کیا ہوگا؟ لہٰذا پہلا مرحلہ یعنی فیز ہوتا ہے صبر محض کا، جسے میں پیسیو ریزسٹنس سے تعبیر کرتا ہوں. معاندین و مخالفین داعی کے متعلق کہیں گے یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، بے وقوف ہے، فینیٹک ہے، ان کی عقل اور مت ماری گئی ہے. حکمت دعوت کا تقاضا ہے کہ ان سب کو برداشت کرو، یعنی ان لوگوں کی باتوں کو برداشت کرو. تمہاری زبان سے کوئی نازیبا جملہ نہ نکلے. ان مخالفین کے تمام استہزاء و تمسخر کو خندہ پیشانی سے جھیلو. مثابرت و استقامت کا مظاہرہ کرو. اپنے موقف پر ڈٹے رہو. دعوت و تبلیغ کا کما حق ہو فرض انجام دیتے رہو. جب مخالفین اس میں ناکام ہو جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم نے جس کو مشت غبار سمجھا تھا اور اسے چٹکیوں میں اڑانا چاہا تھا، وہ تو زبردست آندھی بنتی نظر آ رہی ہے، عام لوگوں خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو متاثر کر رہی ہے، اور وہ داعی کے آوان و انصار بن کر اٹھ رہے ہیں، تو پھر مخالفین آگے بڑھیں گے. اس طرح دوسرا مرحلہ فیز تشدد کا شروع ہوتا ہے، یعنی اب باقاعدہ تشدد شروع ہو جائے گا. پہلے زبانی کلامی تھا تو اب جسمانی ہوگا. معاندین دعوت قبول کرنے والوں پر ستم اور مصائب کے پہاڑ توڑتے ہیں، دیکھتی آگ پر ننگی پیٹھ لٹاتے ہیں، مکہ کے سنگلاخ اور توے کی طرح تپتی ہوئی زمین پر کھینچتے ہیں، برچھی سے ایک مظلوم خاتون کو نہایت بہیمانہ طور پر ہلاک کرتے ہیں، کسی کے ہاتھ پاؤں سرکش اونٹوں سے باندھ کر اونٹوں کو بھگاتے ہیں کہ جسم کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، کسی کو چٹائی میں لپیٹ کر ناک میں دھواں چھوڑتے ہیں، کسی کو مادرزاد ننگا کر کے گھر سے نکال دیتے ہیں، کسی کو اتنا پیٹتے ہیں کہ بس مرنے کی کسر رہ جاتی ہے. داعی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی کرتے ہیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، آپ کے گھر میں غلاظت پھینکنے کا معمول بناتے ہیں، آپ کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چشمے ہائے مبارک ابل پڑتی ہیں، آپ کی پشت مبارک پر عین سجدہ کی حالت میں اونٹ کی نجاست بری اوجری رکھ دیتے ہیں، آپ پر پتھروں کی اس قدر بارش ہوتی ہے کہ جس میں اطہر لہو ہو جاتا ہے، آپ کا معاشی مقاطعہ ہوتا ہے، آپ کو 3 سال تک آپ کے قبیلے کے تمام لوگوں کے ساتھ چاہے انہوں نے دعوت قبول کی ہو یا نہ کی ہو ایک وادی میں محصور کر دیا جاتا ہے. لیکن حکم ہے کہ معاندین و مخالفین کے ان تمام متشددانہ طرز عمل کو برداشت کرو، جواب میں اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ مت اٹھاؤ، البتہ اپنے موقف پر ڈٹے رہو، اس سے پیچھے نہ ہٹو، کوئی بھی معنی اور توبہ نامہ دے کر ان مصائب سے بچنے کا خیال بھی دل میں نہ لائے، لیکن ہاتھ اٹھانے کی قطعی اجازت نہیں ہے، جواب میں تشدد کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہے صبر محض، اسی کو کہا جاتا ہے پیسیو ریزسٹنس. صبر محض کا یہ مرحلہ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں مسلسل 12 برس تک جاری رہا، اور اس 12 برس کے عرصے میں اس بہیمانہ تشدد کی وجہ سے نہ تو کسی نے کمزوری دکھائی، نہ اپنے موقف سے ہٹا، نہ ہی کسی نے جواباً ہاتھ اٹھایا. میں کہا کرتا ہوں کہ اگر آدمی مشتعل یعنی ڈسپریٹ ہو جائے اور وہ سمجھ لے کہ مجھے تو مرنا ہی مرنا ہے، تو کم از کم 2-4 کو ساتھ لے کر تو مروں. لیکن یہ کمال ہی نہیں معجزہ ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت و تزکیہ کا کہ ایک شخص نے بھی حکم اور ہدایت کی خلاف ورزی نہیں کی، نہ کوئی اپنے موقف سے ہٹا اور نہ ہی کسی نے جواب میں ہاتھ اٹھایا. یہ اہم ترین وقت ہے. اسی کے متعلق میں نے کہا ہے کہ یہی تو مہلت تھی جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور طریقے پر استعمال فرمایا ہے. اب اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ سیرت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام ہی سے تو ہمیں پورا فلسفہ انقلاب سیکھنا ہے، وہیں سے ہمیں اصول اخذ کرنے ہیں. اب اس بات پر غور کیجئے کہ اس صبر محض یعنی پیسیو ریزسٹنس کے مرحلے کی حکمت کیا ہے، اور یہ کہ ابتدا میں چند باہمت
سلیم الفطرت لوگ اس انقلابی نظریے کے قائل و حامی ہوتے ہیں۔ اگر وہ لوگ وائلنٹ ہو جائیں یعنی تشدد کا جواب تشدد سے دینے لگیں تو اس غلط نظام کے علمبرداروں کو پورا اخلاقی جواز مل جائے گا کہ انقلاب کے حامیوں کو کچل کر رکھ دیں۔ یہ بات اگر سمجھ میں آئے نا تو آپ کو پورا جو ہے نا 1990 سے لے کر آج 2020 30 سالوں کی کہانی سمجھ میں آ جائے گی۔ ادھر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرو، ادھر کوئی ایسا کام کرو کہ جس سے مسلمان مشتعل ہوں، اور اس کے بعد ان کے اشتعال کو جواز بنا کر جو انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے، جو کچھ وائلنس کی ہے، اس کو جواز بنا کر یلغار کر دو۔ ادھر کوئی دہشت گردی کا جو ہے وہ اس کے لیے کوئی پہلے اشتعال پیدا کرو، پھر اس دہشت گردی کو فیسیلیٹیٹ کرو، اور پھر جب وہ دہشت گردانہ کارروائی ہو جائے اس کو بنیاد بنا کر کسی پورے ملک کو ہڑپ کر جاؤ۔ یہ تو آپ کے مخالف آپ کے ساتھ 30 سال سے کر رہے ہیں، لیکن سیرت کی اس بات کو نہ سمجھ سکنے کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ کچیاں اکھیاں مارے جانے والی بات ہو رہی ہے۔ یہ آپ انفرادی طور پر بھی دیکھیں گے یہی ہو رہا ہوگا، یہ گروہوں کی سطح پر اور چھوٹے چھوٹے جو جماعتیں ہیں ان کی سطح پہ بھی یہی ہو رہا ہوگا، اور پوری امت مسلمہ کی سطح پر بھی عالمی دہشت جو ظالم اور فساق ہیں ان کے مقابلے میں بھی یہیں سے مسلمان مار کھا رہے ہیں کہ جب تک آپ کے پاس وہ اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کھلے میدان میں مقابلہ کر سکیں تو یہ دہشت گردانہ کارروائیاں در حقیقت آپ کے کام کے مخالف، یعنی وہ اس کے لیے کاؤنٹر وہ پروڈکٹیو ثابت ہوتی ہیں۔ اب اس بات پر غور کیجئے کہ صبر محض یعنی پیسو ریزسٹنس کے مرحلے کی حکمت کیا ہے۔ وہ یہ کہ ابتدا میں چند باہمت سلیم الفطرت لوگ اس انقلابی نظریے کے قائل و حامی ہوتے ہیں۔ اگر وہ لوگ وائلنٹ ہو جائیں یعنی تشدد کا جواب تشدد سے دینے لگیں تو اس غلط نظام کے علمبرداروں کو پورا اخلاقی جواز مل جائے گا کہ انقلاب کے حامیوں کو کچل کر رکھ دیں۔ جب تک انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو ان مخالفین و معاندین کے چودھریوں اور سرداروں کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے۔ آخر گولی تو کسی چھوٹے نہیں مارنی ہوتی نا، وہ خود چودھری تو نہیں آتے میدان میں، تو کوئی کرائے کا سپاہی بھیجیں گے، تو اس کرائے کے سپاہی کو کوئی پٹی بھی تو پڑھانی پڑے گی نا کہ انہوں نے یہ زیادتی کی ہے، یہ غلط کیا ہے، یہ تشدد کیا ہے، یہ ظلم کیا ہے، جس کی وجہ سے خود اس کے اپنے اندر انسینٹو پیدا ہو ان کو مارنے کا۔ چنانچہ اس حال میں اگر وہ تشدد کر رہے ہیں تو بلا جواز کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رفتہ رفتہ عامت الناس کی ہمدردیاں اس انقلابی جماعت کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اچھا یہ عامت الناس وہ ہیں کہ جنہیں آپ کی فلسفیانہ باتیں، وہ نظریہ توحید کی عمرانی تعبیر تو سمجھ میں نہیں آتی، وہ ان کے سر سے گزرتی ہے۔ لیکن جب آپ یہاں پہ صبر محض کرتے ہیں اور آپ پر ظلم ہوتا ہے، آپ مظلوم بن کے سامنے آتے ہیں، تو وہ عوام الناس کی ہمدردیاں بھی پھر آپ کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ وہاں گویا دعوت و تبلیغ کا طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو آخر کیوں مارا اور ستایا جا رہا ہے جبکہ یہ ہمارے معاشرے کے شریف، بے ضرر اور بہتر افراد میں سے ہیں، اور یہ لوگ خاموشی سے کیوں ماریں کھا رہے ہیں۔ اب ذرا چشم تصور سے دیکھیے کہ حضرت بلال کو مکہ کی سنگلاخ اور تپتی زمین پر گردن میں رسی باندھ کر اس طرح گھسیٹا جا رہا ہے جیسے کسی مردہ جانور کی لاش گھسیٹا جاتا ہے۔ آخر دیکھنے والے بھی انسان تھے، ان کے اندر بھی احساسات تھے، اگرچہ ان میں جرت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے اس بے ایمانہ ظلم پر صدائے احتجاج بلند کریں۔ ایسے لوگوں کو اصطلاح میں سائلنٹ میجورٹی کہا جاتا ہے، یعنی خاموش اکثریت۔ یہ نہ سمجھیے کہ وہ خاموش اکثریت اندھی اور بہری ہوتی ہے، دیکھتی اور سنتی بھی نہیں ہے۔ خاموش تو ہے، بولتی نہیں ہے، لیکن وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتی رہتی ہے کہ یہ کیسا ظلم ہو رہا ہے۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ بلال جیسے محنتی فرض شناس غلام کے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک کیوں ہو رہا ہے، یہ خباب ابن الارض کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو بہت ہی بھلا انسان ہے، بڑا شریف النفس ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا، یہ آج ہمارا وقت تو پورا ہو گیا لیکن یہ ایک صفحہ ہے جو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ بڑا شریف النفس ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت جناب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشے کے اعتبار سے لوہار تھے اور بڑے ہی نیک نوجوان تھے۔ ظاہر بات ہے کہ جو حضور کے دامن سے وابستہ ہوا ہو اس کی طبیعت میں پہلے ہی سے نیکی اور سعادت ہوگی۔ پھر نور علی نور کے مصداق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ان کے کردار میں کیا نکھار آیا ہوگا۔ آخر ان کے گاہک اور ان کے سے کام لینے والے جانتے نہیں تھے کہ یہ کس کردار کا آدمی ہے۔ وعدے کے مطابق وقت پر کام کر کے دیتا ہے، کام بھی اعلیٰ معیار کا ہوتا ہے، پوری ذمہ داری اور جان ماری کے ساتھ کام کرتا ہے، صرف سر پر سے ایک بوجھ اتارنے اور پیسے کھڑے کرنے کے لیے نہیں کرتا۔ یہ سارا تجربہ مکہ والوں کو ہے۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہوئے انگارے بچھا کر ان پر اس شخص کو لٹایا گیا ہے۔
اب آپ بتائیے کیا مکہ کی پوری فضا کے اوپر ایک دفعہ جھرجھری نہیں آ گئی ہوگی؟ ٹھیک ہے، ہمت نہیں ہے کہ ظلم کے خلاف زبان کھولیں، کیونکہ ان مظالم کرنے والوں میں ابو جہل ہے، ولید بن مغیرہ ہے، امیہ ابن خلف ہے، عقبہ ابن معیط ہے، عتبہ ابن ربیعہ ہے، یہ بڑے بڑے چودھری اور سردار ہیں، ان کے خلاف بولنا کسی کے بس میں نہیں ہے، کوئی ان کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکے گا، تو عوام کا ان کے خلاف کھڑے ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن اندر ہی اندر ہمدردی کے احساسات پیدا ہو رہے ہیں اور جگہ بنا رہے ہیں، وہ کیفیت ہو رہی ہے جسے ایک شاعر نے ایک مصرے میں یوں ادا کیا کہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، تو دل اندر ہی اندر فتح ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان مظلوموں نے کوئی جرم نہیں کیا، کوئی غلطی نہیں کی، کسی کے ساتھ کوئی گستاخی نہیں کی، بس ایک بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بس ان دو باتوں کا یہ اقرار کر رہے ہیں۔ کسی کو انہوں نے کبھی گالی نہیں دی، کسی پر انہوں نے آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی کو انہوں نے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا، پھر ان کے ساتھ یہ ظلم، یہ تشدد، یہ تعدی، یہ ستم کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہے اصل میں صبر محض کے مرحلے کی حکمت اور اس کا فلسفہ۔ کسی انقلابی جماعت کا یہ جو صبر محض کا دور ہوتا ہے، یعنی پیسو ریزسٹنس کا، اس میں ایک طرف تو اسے اپنے 3 ابتدائی کاموں کو کرنے کی مہلت ملتی ہے، اور وہ 3 کام ہے: دعوت زیادہ سے زیادہ پھیلانا، دعوت قبول کرنے والوں کو منظم کرنا، اور پھر اس مرحلے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی تربیت کرنا، اس لیے کہ اگلے مراحل کی کامیابی کا انحصار انہی لوگوں پر ہے۔ گویا اگلے تمام مراحل کی کامیابی کا دار و مدار ان تمہیدی اور ابتدائی مراحل کی پختگی پر ہے۔ اگر ان مراحل کے تقاضوں کو کما حق ہو ادا کیا گیا ہے اور انقلابی کارکنوں کی سیرت و کردار میں پختگی اور مضبوطی آ گئی ہے، تب تو آگے چل کر کامیابی ہوگی، ورنہ جیسا کہ میں بارہا مثال دے چکا ہوں کہ آپ ریت کا گولا بنا کر شیشے پہ ماریں گے تو شیشہ کھڑا رہے گا، وہ ریت بکھر جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ کہ اس صبر محض کے دوران ان کاموں کے لیے مہلت ملتی ہے۔ پھر ایک اہم بات یہ کہ ماریں کھا کر لیکن ہاتھ نہ اٹھا کر ایک طرف ان کارکنوں میں قوت برداشت، قوت ارادی پروان چڑھتی، اور اپنے موقف سے ان کی وفاداری مضبوط ہوتی ہے اور اس پر استقامت حاصل ہوتی ہے، جیسے خام سونا کھٹالی میں تپ کر کندن اور خالص سونا بنتا ہے، اسی طرح ان انقلابی کارکنوں میں مظالم و مصائب کی بٹیوں سے گزر کر ایک آہنی عزم اور پہاڑوں سے ٹکرانے کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ان میں ایثار اور قربانی کا جذبہ اپنے نقطہ عروج کو پہنچ جاتا ہے، اور دوسری طرف یہ جور و تعدی، یہ تشدد و ستم جھیل کر معاشرے کی خاموش اکثریت کے دل جیتتے چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اگر کوئی سوال ہے تو وہ لے لیتے ہیں۔ سوال آیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو 4 ابتدائی مراحل بیان کیے ہیں، کیا یہ چاروں مرحلے انقلابی جدوجہد میں بیک وقت کار فرما نہیں ہوتے، بلا انہیں الگ الگ مرحلوں کی بجائے باہم پیوست انقلابی جہتیں نہیں سمجھنا چاہیے بلا؟ تو اصل میں وہ میں نے وضاحت بھی کر دی ہے کہ یہ چاروں کام در حقیقت بیک وقت ہی شروع ہوتے ہیں اور ایک ساتھ شروع ہو جاتے ہیں۔ دعوت اور ڈاکٹر صاحب نے خود بھی یہ بات کہی ہے کہ دعوت کے آغاز کے ساتھ ہی یہ تصادم کا، یہ تشدد کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ابتدائی طور پہ ذرا صرف الفاظ کی حد تک رہتا ہے، بعد میں جو ہے وہ جسمانی تشدد کی صورت بھی اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ تو چاروں مرحلے بیک وقت شروع ہوتے ہیں، سمجھانے کے لیے ذرا علیحدہ علیحدہ کر کے ان کو مرحلہ کہہ دیا گیا ہے، تو انہیں جیتیں بھی کہا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا جی، ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ دین کے احیاء کے لیے جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ تمام خانقاہ ہی سے نکلے ہیں، جیسے کہ مجدد الفسانی وہ ایک بڑے صوفی تھے، شاہ ولی اللہ کے والد بھی ایک صوفی بزرگ تھے، سید احمد بریلوی شہید بھی ایک خانقاہی سلسلے سے بیعت تھے اور خلیفہ بھی تھے، سید نورسی بھی صوفی منش انسان تھے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ غار حرا ایک خانقاہ تھی،
اس خانقاہ سے تربیت حاصل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب کا کام شروع فرمایا. یہ تمام لوگ احیاء اسلام کے لیے بھی کھڑے ہوئے. پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ خانقاہی تربیت کے نتیجے میں انقلابی کام نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیں، یہ ایکسیپشنل لوگ تھے جو اپنے جس ماحول میں پروان چڑھے بڑھے اور پھر اس کو چھوڑ کر ایک بالکل دوسری رخ پر انہوں نے لوگوں کی تربیت کی. انہوں نے کوئی خانقاہ پھر نہیں قائم کی کہ وہ خود خانقاہی نظام سے تیار ہوئے تھے تو نکل کر بھی کوئی خانقاہی نظام ہی جو ہے وہ تیار کرتے. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ بات ان لوگوں کی طرف سے آتی ہے جو ایک انقلابی جماعت کے نظام تربیت کو چلاتے رہے ہیں. تو اس میں تو دلچسپ بات یہ ہے کہ خود انہی کی بات اگر مان لی جائے کہ تمام انقلابی لوگ لازماً خانقاہ سے نکلتے ہیں، تو سب کو معلوم ہے کہ نہ مولانا مودودی، نہ علامہ اقبال، نہ ڈاکٹر اسرار، نہ ابوالکلام آزاد، ان میں سے کوئی بھی خانقاہ سے نہیں نکلا ہے. تو اگر کامیابی تو خانقاہ سے نکل ہی کر ادا ہوتی ہے تو پھر تو کم از کم ایسے لوگوں کو ایسی جماعت میں شامل ہی نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے ماتھے پر گویا لکھا ہوا ہے ناکامی، اس لیے کہ ان کے بنانے والے مؤسسین اور ان کے بانیان تو وہ خانقاہ سے نکل کر آئے نہیں. پہلا تو میں ذرا دلچسپی کے لیے یہ بات ہی کہنا چاہ رہا تھا. باقی یہ کہ اصل بات جو سمجھنے کی یہ ہے کہ اس سے بڑی بات تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جتنے انقلابی لوگ اٹھے ہیں اور وہ سارے ایک ظالمانہ معاشرے سے نکل کر آئے ہیں، تو پہلے ظلم کرو پھر اس کے اندر سے کوئی انقلابی کارکن پیدا ہوگا. جب تک ایک ظالمانہ معاشرہ تشکیل نہیں دو گے تو اس وقت تک کوئی حقیقی انقلابی رہنما ابھر کر سامنے نہیں آئے گا. تو پھر یوں بھی کہا جا سکتا ہے، پھر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ تمام نبیوں نے جو ہے وہ ایک، چلیں نبیوں نے نہیں تو رسولوں کا کہہ لیجئے، کہ وہ ایک کافرانہ ماحول میں آنکھ کھولی ہے اور پھر اس کے اندر ان کے خلاف بغاوت پیدا ہوئی ہے. تو وہ ایک کافرانہ پس منظر سے نکل کر آئے ہیں اور لہٰذا یہ کہ پہلے گویا وہ کفر کو جو ہے وہ پیدا کرنا بہت ضروری ہے اور پھر جا کے تاکہ اس کے اندر سے ایک جینین لیڈرشپ ابھر کر سامنے آ سکے. تو بات اصل میں جو سمجھنے کی ہے وہ ایک شعر میں بڑی اچھی طرح سے بیان ہو گئی ہے کہ اندھیروں کو عقارت کی نظر سے دیکھنے والوں، اجالوں کا پس منظر بڑا تاریک ہوتا ہے. تو یہ جو پس منظر ہے کسی کا وہ اہمیت نہیں رکھتا. جو اس نے آ کے منظر پر جو چیز آپ کے سامنے پھر کی ہے، اگر تو وہ اس پس منظر کے مطابق ہے، وہ اس کی کنٹینیوٹی ہے، تو پھر تو آپ اس بیک گراؤنڈ کو بیان کیجئے. لیکن اگر وہ اپنے بیک گراؤنڈ سے 180 درجے نئی بات کر رہا ہے تو پھر تو سمجھنا چاہیے کہ وہ ٹھیک ہے، اس کے سیکھنے کے لیے، اس کو سکھانے کے لیے، اس کو تجربات سے گزارنے کے لیے تو یہ ان مزرائل سے گزارا گیا ہے تاکہ اسے برائی وغیرہ کا بھی پتہ لگ جائے کیسی ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک تجربہ کروایا گیا، شیطان کے ساتھ ان کی پنجہ آزمائی ہوئی ہے اور انہیں پتہ چلا کہ دشمنی کیا ہوتی ہے. تو اس درجے میں اگر کوئی آیا بھی ہو تو اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آخری بات اس میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ لوگ سارے کے سارے مجدد الف ثانی کو اس وقت کے صوفی مانتے تھے کہ یہ اب صوفی رہا ہے. وہ تو ان کی نظر میں تو یعنی بالکل ہی ایک مخالف شخص کے طور پر وہ آ کے کھڑے ہو گئے تھے، اس لیے کہ وہ تو اس میں بھی تصوف میں بھی اصلاح کے قائل تھے نا، اس میں بھی ان کی مجتہدانہ جو ہے وہ آراء تھیں. تو یہ ہر دور میں ایسا ہوتا ہے، لوگ اوڑھ لیتے ہیں. اور اچھا خاص طور پہ یہ جو ہے بھی یہ سارا کا سارا سلسلہ بڑا جسے ہم کہتے ہیں نا ذرا پر اسرار قسم کا ہی ہے، لہٰذا یہ لوگوں کو اوڑھ بھی لیتے ہیں. ایک بندہ نہ بھی ہو تو اس کو بھی جو ہے نا وہ اپنا بنا لیتے ہیں. اب یہ ڈاکٹر صاحب جو سب کو معلوم ہے کیا تھے، لیکن یہ کہ اگر ہم ابھی شور نہ ڈالتے اور نہ بتاتے تو اسی طرح اگر یہ بات آگے بڑھتی رہتی تو 40-50 سال کے بعد ڈاکٹر صاحب بھی ایک صوفی بزرگ ہوتے اور آپ کے جو ہے نا پوتے کہہ رہے ہوتے کہ وہ بھی خانقاہ سے نکلے تھے. تو یہ اس طرح ہوتا ہے. اب کسی ابن تیمیہ کے بعد ان کے شاگرد جو ہے ابن قیم ہوں اور وہ تو پھر معلوم ہوگا کہ ابن تیمیہ بھی بہت بڑے صوفی تھے. تو یہ اسی طرح چلتا ہے کام. اچھا، یہ جو کوئی بھی یہ رومن میں لکھ کے بھیج دیتے ہیں تو مجھے تو بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں. منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیو بکس میں تو بہت سا ٹیکسٹ مسنگ ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں. ہم کو اولڈ بکس مل سکتی ہے کیا؟ اچھا، یہ تو خیر میں نے اس طرح نہیں دیکھا کہ کیا ٹیکسٹ مسنگ ہے. اتنی بات میں نے شروع میں وضاحت کر دی تھی کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں
یہ ڈاکٹر صاحب کی تقاریر کو تقریباً جوں کا توں اتارا گیا ہوا ہے، بعد میں اسے ایک تحریری صورت دی ہے، اور اس میں اتنا مجھے پتہ ہے کہ اس میں کھیلا گیا ہے، لیکن وہ اتنا لطیف کھیلا گیا ہے کہ وہ ذرا پکڑنا مشکل، کوئی ایک آدھ لفظ ایسا ہو اس کو آپ نکال دیں، جملے کی کنسٹرکشن بدل دیں، اس سے وہ اس کی جو ہے نا کاٹ وہ ختم کر دیں، اس طرح کا کام تو کیا گیا ہے، لیکن اس کو سمجھانا ایک کار دارد ہے، میں اس پھڈے میں اس لیے پڑھا نہیں کہ وہ بڑا باریک کام ہے، لیکن یہ کہ اگر پورا پورا کوئی نکالا گیا ہو تو وہ میرے علم میں نہیں ہے، اگر آپ مجھے پوائنٹ آؤٹ کر کے دے دیں گے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اس کو اب مجھے نہیں اندازہ، یہ کافی موٹی کتاب ہے کہ اس کو ہم پی ڈی ایف میں شائع بھی کر سکتے ہیں یا نہیں، بہرحال دیکھتے ہیں، اگر ہمارے لیے ممکن ہوا تو یہ پرانی کتاب ہے، یہ کی بھی جا سکتی ہے۔ میرے پاس الحمدللہ یہ چیزیں ہیں ساری، میرے پاس سارے میثاق ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 80 سے آگے کے میثاق تھے اور اس سے پیچھے کے نہیں تھے، تو وہ جناب غامدی صاحب کی جو ہے نا جو ویب سائٹ ہے اس سے مل گئے ہیں، 75 تک کے سارے وہاں پہ اپلوڈڈ ہیں، کسی اور کو بھی چاہیے تو وہاں سے جا کے دیکھ سکتا ہے۔ تو وہ چونکہ ڈاکٹر صاحب کی یہ ساری کتابیں وہ ہیں کہ جو پہلے میثاق میں قسط وار شائع ہوئے مضامین ہیں، پھر بعد میں جو ہے وہ کتابی صورت میں شائع ہوئے ہیں، تو میرے پاس وہ چیزیں ہیں۔ یہ تو آپ کو تنظیم میں بھی ہر طرف ڈھونڈیں گے نا تو 5 لوگوں کے پاس بھی شاید یہ جو رودادیں جو تنظیم کی شائع ہوئی تھیں تو یہ نہیں ملیں گی، تو میرے گھر میں تو الحمدللہ یہ بھی ہیں۔ اچھا جی، یہ سچ کی آواز صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کرونا وائرس کو شیطان قرار دیا ہے، برائے کرم اس پر مزید روشنی ڈالیں۔ تو نور البصر شمس صاحب نے یہ جواب دے دیا ان کو، یہ پہلے بھی سوال شاید کسی اور نے بھی یہ سوال کیا تھا، میں نے اوائڈ کیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ میں نے اپنی اسی جہاں آپ نے یہ سنا ہے کہ میں نے شیطان قرار دیا ہے، تو اسی کو اگر آپ دوبارہ سن لیں تو وہیں پہ اس کا جواب بھی موجود ہے کہ یہ جو بھی جراثیم ہیں، جو وائرس ہیں، جو جرثومیں ہیں، تو ان کے بارے میں جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ جمائی لیتے ہوئے منہ پہ ہاتھ رکھو وگرنہ شیطان منہ میں داخل ہو جائے گا، تو یہ بات تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ جی اس میں جراثیم کے داخل ہونے کا خطرہ ہے۔ جب کہا جاتا ہے ہڈی سے جو ہے وہ پیشاب خشک نہ کرو، یہ اس کے یہ شیطانوں کی خوراک ہے اور یہ تمہیں بیمار کر دیں گے، تو کیا شے ہے جو ہڈی کے اوپر پائی جاتی ہوگی؟ تو اس کو میں نے اس پر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ وہ جراثیم جو بیماری پیدا کرتے ہیں، احادیث میں ان کو بھی کسی نہ کسی درجے میں شیطان تسلیم کیا گیا ہے، تو اس اعتبار سے ہم اس کو بھی شیطان سمجھیں۔ اور جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا، وہ جو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جیسے ہم شیاطین سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، تو ایسے ہی باقی احتیاطی تدابیر کے ساتھ اس معاملے میں اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اندر اس کو بھی بے شک داخل کریں۔ ایک تو وہ مردود شیطان ہے نا، وہ تو اس سے پناہ ہے، لیکن یہ کہ صبح و شام کے جو اذکار ہیں یہ باقی ان شیاطین سے بھی پناہ کی بات کی جاتی ہے۔ جیسے آپ لیٹرین میں جاتے ہیں، وہاں جراثیم کے زیادہ ہونے کا امکان ہے، تو آپ وہاں کے جو ہے وہ پڑھ کے جاتے ہیں نا دوائیں، اور نکل کے بھی پڑھتے ہیں، تو یہ جو مختلف ہم کام کرتے ہیں ان کے لیے جو ہمیں اذکار یا ادعیہ معصورہ جو ہیں ان کی پابندی کرنی چاہیے، میں اس لیے یہ بات کہہ رہا تھا۔ اچھا، پلیز اس کا لنک شیئر کر دیں۔ تو ہاں، میں اپنے جو ٹیکنیکل ٹیم ہے اس سے گزارش کروں گا کہ اس کا لنک یہاں پہ شیئر کر دیں اس لیکچر کا، بلکہ یہ کسی نے کر بھی دیا ہے شاید، آ گیا ہے۔ اچھا جی، چلیں جی، بس جناب، جزاک اللہ، بس اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔